अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइनी मामलात को सुनने के लिए आइनी बेंच तश्कील दिया जा चुका है। इस आइनी बेंच में 7 जजेस शामिल हैं, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। लेकिन इस आइनी बेंच की तश्कील में शदीद खामियां, सुकम या गलतियां मौजूद हैं। वो क्या है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि इस आइनी बेंच को बनाने का मकसद सिर्फ मुकदमात दबाना ही क्यों है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही कि इस आइनी बेंच में सबसे अहम जज कौन से होंगे, इसके ऊपर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे कि उनका एक नोट या एक जुमला या एक ऑब्जर्वेशन भी इस पूरे बेंच की पूरी कंपोजिशन और दीगर तमाम जजेस पर भारी साबित होगा। उस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जो शायद अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, इनका वोट स्विंग करेगा और इनका वोट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा कि अगर ये दोनों जजेस मिल जाएं तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन, चूंकि आइनी बेंच की जो इंतजामी कमेटी है वो भी अलग है, तो अगर ये दो जज चाहें तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन को अकलियत बनाकर ये अपने जो अहम मुकदमात हैं मर्जी के, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। क्या ऐसा होना है और कौन से जज ऐसे हैं जो पहले चीफ जस्टिस की दौड़ में नहीं थे लेकिन आईनी तरमीम के बाद अब वो भी चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं? क्या उसके बाद उनकी जानिब से कोई ऐसा असूली या ऐसा कोई जो एक इखलाकी नुक्ता है, क्या इसके ऊपर वो स्टैंड ले सकते हैं? ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5 नवंबर को ये बेंच तश्कील दिया गया, आइनी बेंच, जिसके 7 जजेस हैं और इन 7 जजेस की सरबराही करेंगे जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं रखते थे, कोई बहुत ज़्यादा अहम फैसले नहीं इन्होंने किए थे, बल्कि अब तो इनके हवाले से ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि पीएलडी जो पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से एक यूं समझे कि एक वहाँ पर जो फैसले हैं वो वहाँ पर रिपोर्टेड फैसले उसके अंदर पब्लिश होते हैं। सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का अभी तक कोई एक भी ऐसा रिपोर्टेड मुकदमा नहीं है जो पीएलडी के अंदर उनका पब्लिश हुआ हो। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने कंपिटेंट जज हैं। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अब आइनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं और इनके सरबराह बनने के बाद अब इस बेंच के अंदर बहुत सारे सुकम हैं। पहला सुकम, पहली गलती, पहली खामी क्या है कि ये बेंच बनाया गया है 7 रुकनी बेंच। फर्ज करें कि 3 रुकनी इंतजामी कमेटी 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर करती है और कहती है कि तमाम 7 जजेस को इस बेंच में बैठना चाहिए। सारे जज बैठ जाते हैं। जब इस आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला आएगा तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील कहाँ सुनी जाएगी और कौन से जज वो अपील सुनेंगे, इस हवाले से इसमें कोई हल जो है वो नहीं बताया गया। यानी सिर्फ 7 जजेस हैं, वो फैसला मुकदमा सुन लेंगे, उसके बाद अपील कहाँ सुनी जाएगी, कौन से जज उस बेंच में शामिल होंगे और वो कितने रुकनी होगा, इस हवाले से आइनी तरमीम भी खामोश है और इस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है। मुझे यहाँ से एक ये इम्प्रेशन जो है वो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इससे ये जाहिर होता है कि ये अधूरा जो काम किया गया है कि आपने 7 जज तो बना दिए, उनमें से 5 रुकनी बेंच भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी रुकनी भी बेंच बन सकता है। वो तो इंतजामी कमेटी जो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल है, वो ये फैसला करेगी। लेकिन सवाल ये है कि फर्ज करें कि 5 रुकनी जज जो है, 5 रुकनी बेंच, वो ये कोई भी अहम आईनी या कानूनी नुक्ते वाला केस सुनता है तो उसका फैसला आ जाता है, उस फैसले के खिलाफ अपील कौन सुनेगा? इस हवाले से जजेस को नामजद ही नहीं किया गया। यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा ब्लंडर किया अपने पहले इजलास में और इस हवाले से गालबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन इजलास में यह तजवीज़ दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच के जजेस के तौर पर नामजद किया जाए। लेकिन इसके ऊपर अक्सरियत की जानिब से, जिसमें हुकूमती जो अरकान थे वो ज़्यादा अक्सरियत में थे, उन्होंने इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं होने दिया और इस तरह अपने मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच बनवाया
اور اس بینچ کے ذریعے اب اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہاں پر بھی زیادہ جیسے میں نے کہا بظاہر یہ ہمیں ایک اس ساری جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اور اس کو جس طریقے سے تشکیل دیا گیا اس سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بینچ کا مقصد ہی در حقیقت مقدمات کو دیگر جو سپریم کورٹ یا ججز ہیں ان سے منگوا کر آئینی بینچ کے سامنے دبا کر رکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ آئینی بینچ نہ بنتا تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو منیب اختر ہیں وہ اکثریت میں ہوتے۔ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے راضی نہ بھی ہوتے تو یہ دو جج اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے تھے اور اپنے اس حساب سے یہ بینچ بھی تشکیل دے دیتے۔ تو اس طرح وہ آئینی درخواستوں جو آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا، حکومت کے خلاف یا آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا جاتا تو پھر یہ حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ تو اس لیے اس ڈر خوف سے بچنے کے لیے ایک آئینی بینچ بنوایا گیا۔ اب آئینی بینچ سے سارے مقدمات جو نارمل بینچ سے مقدمات آئینی بینچ میں چلے جائیں گے۔ آئینی بینچ کی مرضی ہے وہ کب سماعت کے لیے مقرر کرے کب نہ کرے۔ اس میں چونکہ جیسے میں نے کہا کہ اپیل سننے کے لیے دیگر ججز نامزد ہی نہیں کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرسٹ ٹائم فرض کرنے کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں رد کر دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ترمیم آئینی اور قانونی طور پر درست ہے تو پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل تب تک نہیں ہو سکے گی جب دوبارہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کوئی نیا بینچ تشکیل نہیں دیتا، یہ کوئی نئے ججز نامزد نہیں کیے جاتے۔ تو یہ اتنا بڑا جھول رکھا گیا اور یہ کوئی میرے خیال میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ ہمیں یہ یہاں پر حکومت کی یہ چال نظر آتی ہے تاکہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جیسے سینئر ججز بھی اس میں حصہ بھی نہ لے سکے، یہ مقدمات بھی نہ سن سکیں، اس پر کوئی فیصلہ بھی نہ دے سکے اور پھر آئینی بینچ کے ذریعے اپنے من پسند جج شامل کر کے اس سے من پسند فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، چونکہ ان 7 رکنی جو جج ہیں، جو 7 ججز نامزد کیے گئے ہیں، ان میں سب سے اہم اگر کوئی جج ہوں گی تو وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ چونکہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ایک طرح سے مخالف رہی ہیں اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس میں بھی اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور مخصوص نشستوں والے فیصلے میں بھی وہ قاضی فائز عیسیٰ یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا اس سے انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے وہ اکثریتی فیصلے کے ساتھ گئی تھیں۔ تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا اگر ان کو بینچ میں شامل کیا جاتا ہے، جیسے یہ افواہیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا استعفیٰ آ سکتا ہے یا وہ بینچ سے ریکیوز کر سکتی ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی اعتراض جو ہے ان کی جانب سے اٹھایا جا سکتا ہے، میرے خیال میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بینچ میں وہ بیٹھے، ان کا اختلافی نوٹ پورے بینچ کے فیصلوں پر بھاری ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں قائم اکثریتی فیصلے پر ہر صورت بھاری ہوگا اور یہ اتنا وزنی ہوگا کہ شاید یہ جو پورا آئینی بینچ ہے وہ جسٹس عائشہ ملک کے اختلافی نوٹ کا بوجھ ہی نہ اٹھا سکے۔ تو اس لیے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو کسی صورت کوئی بھی مقدمہ جس میں ان کا نام شامل کیا جائے اس مقدمے سے ان کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے، مقدمہ سننے سے معذرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بینچ میں بیٹھے وکیلوں کی بدنیتی کو ایکسپوز کریں، ججز کی جو ان کی اگر کوئی اس میں بائسنس ہے، کوئی ان کی جانبداری ہے تو اس کو کھل کر اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر کمنٹ کریں، جو قانونی اور آئینی سوالات بنتے ہیں وہ پوچھیں اور کوشش یہ ہو کہ اگر یہ مقدمات چونکہ عوامی مفاد سے متعلق ہیں تو پھر یہ مقدمات لائیو بھی چلنے چاہیے۔ جب لائیو چلیں گے تو پھر اس سے عوام تک بھی یہ ساری معلومات پہنچیں گی کہ کیسے کمرہ عدالت میں کون سے جج نے کیسے کیسے ساری کارروائی کی اور کس جج کی جانب سے آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے موقف اختیار کیا گیا اور کس جج نے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہوئے آئینی ترمیم کے حق میں فیصلے دیے یا آبزرویشنز دی۔ تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہونا، منظر عام پر آنا، پبلک کے سامنے آنا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس طرح اگر کہا جائے کہ ان 7 ججز میں سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ در حقیقت لائم لائٹ میں ہوں گی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اب یہ ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ممکنہ طور پہ ایک سرپرائز دے سکتے ہیں اور وہ دونوں جج مل کر کوئی ایسے اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں جو شاید
جسٹس امین الدین صاحب کی خواہش نہ ہو. تو میرا یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب عدلیہ کا زہر نکل چکا ہے. اب ہر جج کو یہ لالی پاپ دیا جا چکا ہے کہ آپ بھی چیف جسٹس بن سکتے ہیں، آپ بھی چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اور آپ بھی چیف جسٹس بن سکتے ہیں. اب ہر جج چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. اب ہر جج اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو خوش کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس نے چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی کرنی ہے، وہاں پر حکومتی ارکان کی تعداد زیادہ ہے. اس لیے حکومتی ارکان اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ آئینی بینچز بنا سکتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی کے جج شامل کر سکتے ہیں. تو اس لیے جسٹس جمال مندوخیل یا جسٹس محمد علی مظہر سے کسی بھی قسم کی امید رکھنا میرے خیال میں یہ انتہائی احمقانہ بات ہوگی کہ اگر آپ ان ججز سے کسی قسم کی کوئی رائے، کسی بہتری کی امید رکھیں. اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس محمد علی مظہر جو اس سے پہلے شاید گمنامی میں آئے تھے، گمنامی میں رہے اور گمنامی میں ہی ایک طرح سے ریٹائر ہو جاتے، لیکن اب جسٹس محمد علی مظہر بھی اگلے چیف جسٹس پاکستان بننے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں. میں بطور کورٹ رپورٹر یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس محمد علی مظہر ایک کمزور کردار کے انسان ہیں. میں نے ان کا کوئی اپنا واضح موقف، ان کی واضح اوپینین، کوئی ایک بولڈ سٹینس جس طرح ایک جج کا ایک انسان کا ہوتا ہے، میں نے وہ نہیں دیکھا. جسٹس محمد علی مظہر کو سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے دور میں سپریم کورٹ لایا گیا، اور یہ جونیئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو گلزار صاحب یہاں سے سپریم کورٹ میں لائے. جب یہ گلزار صاحب چیف جسٹس تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے. گلزار صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کے ساتھ چلے گئے. جب بندیال صاحب ریٹائر ہونے لگے تو اس کے بعد یہ قاضی صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے. جب قاضی صاحب جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب آئے تو ان کو پتہ چلا کہ اگلے چیف جسٹس ممکنہ طور پہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، تو یہ منصور علی شاہ کی طرف شفٹ کر گئے، اور جو مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ تھا اس میں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ اب پھر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو اب مجھے قوی امکان ہے کہ یہ ایک بار پھر اپنی جو پوزیشن ہے وہ شفٹ کریں گے، اور شاید جسٹس امین الدین یا جسٹس یحییٰ افریدی، ویسے یحییٰ افریدی صاحب بھی بغیر دانتوں کے اب شیر بن چکے ہیں، اور اگر کوئی جج اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک تگڑی پوزیشن پر ہے تو وہ جسٹس امین الدین ہے. اور اب اس طرح کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے جسٹس امین الدین کے ساتھ بھی اب بڑے یارانے جو ہے وہ بڑھانے شروع کر دیے ہیں. تو یہ جسٹس جو محمد علی مظہر صاحب ہیں اب یہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اس لیے ان سے بھی کوئی ایسی امید نہ رکھیں کہ یہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی یا بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایسا انقلابی قسم کا فیصلہ دے سکتے ہیں یا کوئی آبزرویشن بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ اب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا آپ کی چیف جسٹس پاکستان بننے کی جو خواہش ہے اس کے اوپر پانی پھیر سکتی ہے. تو اس لیے اب آپ کو حکومت سے بھی بنا کے رکھنی ہے، اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنا کے رکھنی ہے، تبھی آپ چیف جسٹس پاکستان کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پہ آپ کے حق میں، آپ کے نام پر قرعہ بھی نکل سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو ہمارے دوست ہیں شاید ان کو کچھ دنوں میں یہ احساس اس کا ہو جائے گا کہ اب کسی جج سے کسی قسم کی امید نہ رکھیں. ہم نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے یہ امید رکھی تھی، اور میں نے کرامت مغل صاحب کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو 3 مہینے کا گریس پیریڈ ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک واضح پالیسی اختیار کرنے میں ان کو اتنی مہلت دی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ آنے والے 3 سالوں میں کیا کرنے لگے ہیں. لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے ہم پہلے ہی ہفتے میں، ایک ہی ہفتے میں ہم مکمل طور پر ہمارا پیٹ بھر چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی در حقیقت عدلیہ کی بحالی یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھائیں گے. تو اگر یحییٰ افریدی صاحب نہیں اٹھائیں گے تو پھر جسٹس جمال مندوخیل کیسے اٹھائیں گے، اور پھر جسٹس محمد علی مظہر کیسے اٹھائیں گے؟ تو یہ صرف خام خیالیاں ہیں، ان سے باہر نکلیں، حقیقی دنیا کو دیکھیں. عدلیہ لٹ چکی ہے، عدلیہ کمپرومائز ہو چکی ہے، عدلیہ کی آزادی قید کی جا چکی ہے، اور اس وقت صرف اور صرف پاکستان کے اندر کینگرو کورٹس کام کر رہی ہیں. سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ.